नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी से प्रोग्राम कैपिटल क्लिनिक में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हमारी हफ्तावार इस नशरियात से आपको बीमारियों से बचने के तरीके बताते हैं, फिर कैंसर जैसे मौलिक अमराज के इब्तदाई सिग्नल भी बता देते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा भी शक हो आपके घर में किसी फ़र्द में वो बीमारी अगर पाई जाती है तो आप किसी करीबी मुस्तनिद डॉक्टर या हॉस्पिटल में जाके उसकी तशख़ीस भी कराएँ, उसका इलाज भी कराएँ। नाज़रीन, बीमारी कोई भी हो, वो इब्तदाई मराहिल में मुकम्मल सेहतयाबी हासिल हो सकती है और उसका इलाज भी सस्ता हो सकता है। तो आज हमारा टॉपिक बड़ा संजीदा और बड़ा ही सीरियस टॉपिक है, जो कि सारी दुनिया में पाकिस्तान में आए हुए सैलाब से जो मुतासरा लोग हैं और जो बीमारियां फैल रही हैं, हम उसके लिए अपने स्टूडियो से आप को अहम इतलात देंगे। और इसको खा आप समझ लें कि कुदरती आफत है या इंडिया की आबी जारियत है पाकिस्तान के लिए, या मानसून की बारिशों के इफ़ेक्ट हैं, लेकिन इनसे जो हमारी कीमती जानें ज़ाया हुई हैं उसका अगर अंदाज़ा लगाएं तो तकरीबन लगभग 100 के करीब लोग जो हैं वो लुक़मा अजल बन चुके हैं, और वो सब बारिशों और सैलाब की नज़र हुए हैं। और तकरीबन पंजाब के कोई 28 अजला में अगर देखा जाए तो लगभग 5000 के करीब घर जो हैं वो मलियामेट हो गए, और 50 लाख लोग ऐसे हैं जो कि अपने घरों से निकल कर किसी हिफाजती कैंपों में जाके उन्हें रहना पड़ा। और साथ ही अगर हम देखें तो पूरे पंजाब में कोई 25 लाख लोग ऐसे थे जिनको के रेस्क्यू किया गया, और अगर उन्हें ना रेस्क्यू किया जाता तो शायद अमवात बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और इस वक्त हुकूमत पंजाब ने कोई 5 हेलीकॉप्टर सिर्फ मखसूस कर दिए गए हैं कि लोगों को उनकी इस मुसीबत से बचाया जाए और पानी से निकाल के किसी महफूज मकाम पे पहुँचाया जाए। तो आज मैंने सैलाब जब ख़त्म हो जाता है और पानी अगर खड़ा हो जाता है तो उससे बहुत सारी बीमारियां जन्म देती हैं। अगर लोग सैलाब की ख़तरे से बच भी जाते हैं तो बाद में उन्हें एक बहुत बड़ा ख़तरा होता है कि उस जगह पर या उस इलाके में कुछ ऐसे मौलिक अमराज फैलने का ख़दशा होता है कि जिनको बआसानी बचाया जा सकता है और आप लोग उन बीमारियों से बच सकते हैं। उसके लिए मैंने आज स्टूडियो में दावत दी है। मेरे साथ एक बड़े एनर्जेटिक और नौजवान कंसल्टेंट हैं जो कि मैं अस्पताल में दिन रात अपनी पेशा वराना खिदमात और महारत से काफ़ी लोगों का इलाज करते हैं। और मैं ये कहूँगा कि अगर देखा जाए तो डॉक्टर सलमान काज़मी उनका नाम है, और सलमान काज़मी को अगर हुकूमत पंजाब रहने के लिए घर भी दे दे मैं अस्पताल में, तो वो सबसे पहले तरजीह देंगे कि मैं अस्पताल में रात के टाइम भी वहीं पे गुजारा करूँ। और वो बड़े करीब से उन मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं जो कि सैलाब से मुतासिर होकर मैं अस्पताल का रुख कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे रिपोर्टर मियाँ आमिर जमील मैं अस्पताल में डॉक्टरों से इंटरव्यू कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि सैलाब ज़दगान से या सैलाब से आए हुए वो मरीज़ जिनमें ख़ास अमराज पैदा होते हैं उनको किस तरीके से इलाज किया जा रहा है। जी बिल्कुल प्रोफेसर सदाकत साहब, जैसा कि आज हमारा प्रोग्राम आपको पता है, आप स्टूडियो में मौजूद हैं। जो सैलाब के बाद तबाह कर रही हैं, जो मुतअद्दिद अमराज फैल रहे हैं, उसी हवाले से हम लोगों को अवेयरनेस देने जा रहे हैं। आज इस वक्त सैलाब से किस तरह की डिजीज़ से जो पेशेंट मुतासर होकर यहाँ पर आ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने ज़िक्र किया, वज़ीर आला पंजाब मैडम मरीम नवाज़ शरीफ की हदायत की रोशनी में हमने अपना डेडिकेटेड फ्लड सेंटर बनाया हुआ है इमरजेंसी के 3rd 4th फ्लोर के ऊपर, जहाँ पे हमारे 30% बेड्स हमने इसके लिए डेडिकेट कर दी हैं। इसके अलावा हमने आउटरीच टीम भी बनाई हुई है जो मुख्तलिफ़ जगहों पे शाहदरा के इर्द-गिर्द जाके मरीज़ों को देख रही है, उनको लुक आफ्टर कर रही है, और जहाँ पे उनको इलाज मुआवजे की ज़रूरत है वो मुहैया कर रही है। सैलाब की जो अपनी तबाही है वो तो है, लेकिन उसके बाद जो अमराज का एक लामतनाही सिलसिला होता है वो थमने का नाम नहीं लेता। उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो पेट के अमराज हैं, असहाल है, दस्त है, पेचिश के अमराज हो जाते हैं। बहुत सारे मरीज़ों को टाइफाइड का शिकार होते हैं, यरकान यानी कि हेपेटाइटिस का शिकार हो जाते हैं, मलेरिया, इवन डेंगू के फैलने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जल्द के अमराज बहुत कॉमन हमें देखने को मिल रहे हैं।
آنکھوں کے امراض شعب چشم وغیرہ وہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، کیونکہ لوگ بہت کلوز کمیونٹیز میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ وائرل انفیکشنز بھی اور بیکٹیریل انفیکشن بھی بہت پھیلتے ہیں. تو ان کے لیے ہم نے میو ہاسپٹل میں خاطر خواہ انتظامات کیے ہوئے ہیں، بیڈز بھی مختص کر دیے ہیں، اور ان کو ہم نے ہمہ وقت خالی رکھا ہوا تاکہ جیسے ہی ایسے امراض سے متاثر مریض آئیں ان کا فوری طور پہ علاج کیا جا سکے، اور ادویات بھی اس سلسلے میں اویلیبل ہیں. ٹیمیں آپ کی ڈپیوٹ ہو رہی ہیں جو وہاں پر میڈیکل کیمپس ہیں، تو وہاں پر آپ کی ٹیمیں بھی ڈپیوٹ ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی لاہور جو ہے وہ اس کو کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، اور ہم نے اپنی ٹیم بنا کے ان کے ہینڈ اوور کر دی ہوئی ہے، اور وہ ضرورت کے حساب سے جہاں پہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ٹیم کو ڈپیوٹ کرنا ہے وہ ٹیم کو ڈپیوٹ کرتے ہیں. ہماری ٹیم میں نہ صرف ڈاکٹرز بلکہ گائناکالوجسٹ، پیڈیٹیشینس، اسکن اسپیشلسٹ، نرسز اور جو سپورٹ سٹاف ہے وہ سارا موجود ہے، اور پھر ہم اپنی ادویات اور باقی چیزیں بھی ساتھ لے جاتے ہیں. تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے کوآرڈینیشن سے ہماری ٹیمیں جو ہیں آؤٹ ریچ میڈیکل کیمپس بھی لگا رہی ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ اتنی برسات کی وجہ سے اگر کہیں پانی کھڑا ہو، ویسے تو حکومت بڑے اس کے اوپر اقدامات اٹھا رہی ہے، ماسکیٹوز مچھروں کے تدارک کے لیے خاصے انہوں نے اقدام اٹھائے ہیں، لیکن ہم نے اس پہ بھی نظر رکھی ہوئی ہے کہ آنے والے وقت میں پھر ڈینگی کے کیسز نہ آئیں، اس کے لیے بھی ہماری تیاری پوری ہے. تو احتیاط اور جو ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم کریں. اس میں سب سے زیادہ اہم بات ہے خوراک، صفائی ستھرائی، ابلے ہوئے پانی کا استعمال یا صاف ستھرے پانی کا استعمال حتی الامکان کی کوشش کی جائے. خوراک کے اندر اگر بالکل تازہ خوراک اویلیبل نہیں ہے تو جو بھی خوراک صاف ستھری اویلیبل ہے اس کو گرم کر کے استعمال کیا جائے. ہاتھ کی صفائی بہت ضروری ہے. یہ بہت سارے امراض جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ خوراک سے اور ہاتھوں سے پھیلتے ہیں. اس وقت میں میو ہاسپٹل میں موجود ہوں. جیسا کہ آپ کو پتا ہے میو ہاسپٹل ایشیا کے ایک بہت بڑا جو ہاسپٹل ہے، یہاں پر ایک خصوصی طور پر ایک ڈیڈیکیٹڈ جو ہے وارڈ تشکیل دیا گیا ہے. یہاں پر جو سی ای او ہیں ان کی جانب سے، ہارون حامد صاحب کی جانب سے، اور یہاں پر میرے ساتھ کنسلٹنٹ بھی موجود ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کون سے ایسے مسائل ہیں اب جنم لے رہے ہیں. سیلاب تو گزر گیا، اگر ہم لاہور کی بات کریں یا ہم اپنے جو ہے جو اس وقت مختلف علاقے جو اس وقت ڈوبے ہوتے ہیں وہاں سے کس طریقے سے رپورٹ ہو رہے ہیں، پیشنٹ کون سی نوعیت کے رپورٹ ہو رہے ہیں؟ اس کے اندر جی بہت سارے مریض اور بہت سارے امراض دیکھنے میں آئے ہیں. بہت سارے وبالی امراض ایسے بھی ہوں گے جو آنے والے کچھ دنوں کے اندر کھل کے چیزیں سامنے آئیں گی، جس میں ملیریا، چکن گونیا، ڈینگی جیسے آؤٹ بریکس شامل ہیں. جو اس کے علاوہ ہیزا گیسٹرو جس کو ہم کہتے ہیں، ٹائیفائڈ جیسی بیماری، اور اس کے علاوہ اور باقی معاملات جو ہیں وہ بھی دیکھنے میں آئیں گے. اس کے علاوہ ورک پلیس سیفٹی اور ہیلتھ سیفٹی کے حوالے سے جو اس کے اندر چیزیں شامل ہیں، اس کے اندر جی کرنٹ لگنے کے حادثات بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں جی. اس کے علاوہ ڈوبنے کے واقعات پیشنٹس کے سامنے آ رہے ہیں، جلد کی بیماریاں سامنے آ رہی ہیں، جانوروں کے ڈسنے اور کاٹنے کے معاملات جس میں سانپ، چوہا اور کتا خاص طور پہ شامل ہے. تو اس حوالے سے بھی ہمارے جو کیسز ہیں وہ پچھلے ادوار سے بہت زیادہ بڑھ کر آ رہے ہیں. سیلاب زدگان کے لیے یہ میسیج ہے کہ اگر وہ کسی محفوظ جگہ پہ پہنچ گئے ہیں تو وہ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں. پانی کا اسپیشلی پانی سے جو بیماریاں پھیلنے والی ہیں ان سے وہ بچ سکتے ہیں اپنی احتیاطی تدابیر استعمال کر کے. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے پانی کھڑا ہوگا تو اس کی وجہ سے مچھر کا بہت زیادہ آ جائے گا سیزن. ڈینگی بھی اس وقت سر اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. بالکل ڈینگی وہ بہت زیادہ سر اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. اس کو اس کے لیے بھی ہمیں پراپر سپرے کا انتظام کرنا چاہیے، اور اپنے مطلب جس حد تک ہم لوگ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ہمیں بچانا چاہیے. ماسکیٹو نیٹ لگائی جا سکتی ہے، موسپیل یوز کیا جا سکتا ہے. مطلب اپنے مسائل کے مطابق جتنا ہم کر سکتے ہیں ہمیں وہ کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی عوام کو بچا سکیں. اور صداقت صاحب، جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی، انہوں نے بہترین پیغام دیے، بہترین میسیج دیے، اور عوام کو چاہیے جو سیلاب زدگان ہے، جو اس وقت مختلف امراض میں جوجھ رہے ہیں، ان کو خصوصی طور پر جو ڈاکٹر نے حفاظتی تدابیر بتائی ہیں، حفاظتی اقدامات بنائے، اس پر مکمل طور پر عمل کریں. جی صداقت صاحب. جی عامر، بہت بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر سلمان کاظمی آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر سلمان کاظمی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائیں. ذرا عوام کو بتائیں گے کہ جب سیلاب کا ریلا ختم ہو جاتا ہے تو وہاں پہ ابھی بھی دیہاتوں میں 4 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. سب سے پہلے تو ان کا گھر تباہ ہو چکا ہوتا ہے لوگوں کا. دوسرا ہے کہ ان کے جانور لائف سٹاک جو ہیں مرے ہوتے ہیں اور وہ پانی میں پڑے ہوتے ہیں. اور تیسری چیز بیماریاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں. تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو کہ جب سیلاب اس علاقے سے نکل گیا اور پانی کھڑا ہو گیا وہ پھیلتی ہیں، اور ان کو کس طریقے سے بچایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں سر، یہ اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ڈیزیزز ہیں وہ واٹر بورن ڈیزیز ہیں جو پانی کے ذریعے پھیلتی ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ پیٹ کی بیماریاں ہیں، جس میں ایک بندہ جس کو پتلے پخانے، الٹیاں، ہلکا بخار، تیز بخار، اس طرح
وہ آ سکتا ہے، اور اتنا بھی جسم سے کئی دفعہ اس سے پانی، اس کو گیسٹرو کہتے ہیں لوگ عام طور پہ، اور اس سے اتنا بھی پانی جسم سے ضائع ہو سکتا ہے کہ اگر ٹائملی ڈرپ نہ لگوائی جائے یا ORS نہ لیا جائے یا علاج نہ کرایا جائے تو مریض کے گردے بھی فیل ہو سکتے ہیں، اسے ڈائلسس کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ دوسری چیز جو بہت کامن بیماری ہے جو کہ ابھی پھیلے گی سیلاب کے بعد، وہ ہیپاٹائٹس اے اور ای، جسے پیلا یرکان بھی کہتے ہیں، اور اس میں بھی یہ ہے کہ ایک جگر کا انفیکشن ہونا ہیپاٹائٹس اے ای وائرس سے، اور بہت زیادہ الٹیاں، نکاہت، کوئی 21 دن یہ سائیکل جاری رہتا ہے جس میں مریض بالکل بیڈ ریڈن ہو جاتا ہے، اور اسے ڈرپوں کے ذریعے اور اس طرح آپ کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے، اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ریکور ہو جاتے ہیں۔ بہت زیادہ خطرناک ہیپاٹائٹس ای جو ہے یہ حاملہ خواتین کے لیے ہے جو کہ ڈسپلیس ہوئی ہوئی ہیں یا کیمپوں میں ہیں، کیونکہ اگر وہ پانی کی احتیاط نہیں کریں گی، پانی ابلا ہوا استعمال نہیں کریں گی یا صاف پانی استعمال نہیں کریں گی، تو اگر انہیں ہیپاٹائٹس ای ہو جاتا ہے تو جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے حمل کے دوران۔ اس کے علاوہ جو پیٹ کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ جو پیلا یرکان، گیسٹرو، اس طرح کی تمام چیزیں، یہ تمام بیماریاں جو ہیں ایک بندہ ایکوائر کر سکتا ہے۔ لیکن کاظمی صاحب آپ نے بتایا کہ پانی اگر خراب پی رہے ہیں لوگ، اور یہ بھی پورا یقین ہے کہ جو کیمپوں میں شاید انہیں صاف پانی میسر نہ ہوتا ہو تو وہ کہیں قریبی کنویں کا پانی لیں گے یا ہینڈ پمپ کا پانی پئیں گے۔ ویسے تو بہت ساری فلنتھراپسٹ جو ہیں وہ صاف پانی ڈسٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں، تو اس سے ایک تو آپ نے بتایا کہ ڈائریا ہوتا ہے جس کو جی سر۔ گیسٹرو کہتے ہیں، تو کس طریقے سے بچا جائے اس صاف پانی کو صاف کس طرح کیا جائے؟ دیکھیں سر، وہ تو پانی کو صاف کرنے کے 2-3 طریقے ہیں۔ ایک تو آپ کلورین ٹیبلٹس یوز کر سکتے ہیں جو کہ بڑے پیمانے پہ ضلع انتظامیہ بھی بانٹ رہی ہے لوگوں میں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ پانی کو بوٹلڈ واٹر یوز کر سکتے ہیں یا ابال کے پانی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ ہینڈ پمپ سے بھی پانی لیتے ہیں، اس کو ایک گرم کریں، اور اس کے بعد جب اس سے ٹھنڈا ہو تو اس کے بعد آپ اسے استعمال کر لیں۔ دیٹ از سیف، کیونکہ جب آپ پانی کو گرم کریں گے، ابالیں گے، تو اس میں جتنے بھی بیکٹیریا، وائرس یا کوئی بھی چیز ہے تو وہ جل کے مر جائے گی، اور جب وہ مر جائیں گی تو اس سے آپ کو انفیکشن ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور گیسٹرو کی بھی یہی صورتحال ہے۔ اگر آپ واش روم دیکھیں، اب بہت سارے میک شفٹ ٹوائلٹ بن گئے ہیں، اوبیسلی گھروں والے واش روم تو دستیاب نہیں ہوں گے جن میں ایک صفائی ہوتی ہے، صابن، ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے۔ تو اگر آپ واش روم یوز کریں تو کوشش کریں کہیں سے ہاتھ دھو لیں، کھانا کھانے سے پہلے لازمی ہاتھ دھو کے کھانا کھائیں۔ چند دن کی تنگی ہے، اس کے بعد اوبیسلی ریہیبلیٹیشن شروع ہو جائے گی، پانی نکل جائے گا، لوگ اپنے گھروں میں واپس چلے جائیں گے۔ اگر ان دنوں میں احتیاط کر لیں گے تو ہسپتالوں پہ بھی لوڈ نہیں پڑے گا اور لوگ بھی بیمار کم ہوں گے۔ اس سے سب سے زیادہ سر آپ کا کردار ہے کہ آپ اس پروگرام کے ذریعے اویئرنیس دے رہے ہیں لوگوں کو، تاکہ جو کامن آدمی سن رہا ہے اس کو یہ پتہ ہو کہ یار میں نے اس طرح پیلے یرکان سے بچنا ہے، گیسٹرو سے بچنا ہے، اور اس طرح جو کولرا ہے اس سے بچنا ہے۔ اس طرح بہت ساری کنڈیشنز ہیں جس سے جو واٹر بورن ڈیزیز ہیں جن سے وہ بچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری سر بیماریاں ہیں جو کہ پھیلیں گی، جس میں مچھر ہیں، ویکٹر بورن ڈیزیز جس کو کہتے ہیں۔ جیسے مچھر ابھی بہت زیادہ فلرش کر سکتے ہیں، پانی ہے بہت زیادہ کھڑا ہوا، تو ڈینگی کا مچھر بھی ہو سکتا ہے، ملیریا بھی پھیل سکتا ہے، چکن گنیا بھی ایک مچھر سے پھیلنے والی بیماری ہے۔ یہ تمام بیماریاں جو ہیں یہ پھیل سکتی ہیں، اور یہ ان کو روکنے کا بھی ایک ہی طریقہ ہے کہ جہاں جہاں پانی کھڑا ہوا ہے اس کے اوپر ضلع کی انتظامیہ کے پاس اب تو وہ تیل ٹائپ اور اس طرح کی چیزیں موجود ہیں، کیمیکل سے جو ڈال دیتے ہیں تو مچھر اس میں گرو نہیں کر سکتا، لاروی سائڈل دوائیاں جن کو کہتے ہیں۔ میرا خیال ہے اور کہ جو اسٹیگننٹ پانی ہے جہاں پہ پانی کھڑا ہوا ہے، ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ اس سے کچھ فاصلے پہ جا کے کیمپ لگائیں اور اس میں کیمپوں میں رہیں، ہاں جی، پلس اور یہ کوشش کہ کریں کہ پانی کھڑا بھی نہ ہو، سیلاب کا پانی اسے مینولی بھی نکال سکتے ہیں، میکینیکلی بھی اسے ریموو کر سکتے ہیں، تاکہ جب دھوپ پڑے گی تو وہ ایریا خشک ہو جائے گا۔ ناظرین، بڑی اہم ڈاکٹر کاظمی صاحب نے انفارمیشن دی کہ اگر آپ نے پانی پینا ہے تو اس کو اچھی طرح ابال لیں، اور ابالنے کے بعد اس کو ٹھنڈا کریں اور سٹور کر لیں اور اس کا استعمال کریں، اور اپنے ہاتھوں کو صابن سے ضرور دھوئیں۔ اگر آپ سیلاب زدہ علاقے میں رہ رہے ہیں یا کیمپوں کے اندر رہ رہے ہیں، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتے ہیں، وقفے کے بعد ہم اسی موضوع پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اسٹوڈیو میں آئے ہوئے ڈاکٹر سلمان کاظمی سے بیماریوں سے بچنے کے طریقے پوچھ رہے ہیں، خصوصاً وہ بیماریاں جو کہ سیلاب زدہ علاقے میں پھیلنے کا اندیشہ ہے، اور امید ہے کہ اس کو گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ بڑی سنجیدگی سے اس پہ عمل کرے گی، ان کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر سلمان، آپ بتا رہے تھے کہ کچھ بیماریاں جو ہیں مچھروں سے بھی پھیلتی ہیں۔ جی سر، جو مچھروں سے پھیلنے والی بیماریاں ان کو تو بہت حد تک بچا جا سکتا ہے ان سے، اور گورنمنٹ کا پہلے ایک سسٹم ان پلیس ہے مچھروں کو مارنے کے لیے، ان سے بچانے کے لیے لوگوں کو
آپ دیکھیں ڈینگی کے لیے آپ اسکولوں کے بچوں تک کو آپ 0 پیریڈ میں پڑھا رہے ہیں کہ بھئی مچھر سے بچنا ہے، تیل اور ریپیلنٹ لگانا ہے، وہ نیلے رنگ کی لائٹیں لٹکا دینی ہیں گھروں میں، کھڑکیاں دروازے شام کو بند کر لینے ہیں، کھلے کپڑے مطلب ہاف بازوؤں والے کپڑے پہن کے باہر نہیں پھرنا تاکہ آپ کے جو جہاں سکن ایکسپوزڈ ہے ان ایریاز پہ مچھر نہ کاٹ جائے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے اگر اب بڑے لیول پہ جس طرح لوگ ڈسپلیس ہوئے ہوئے ہیں، اگر تھوڑا سا اپنے جو کیمپس ہیں اس میں اوبیسلی زپ وغیرہ بھی لگی ہوئی ہیں، لوگ خیمے جو دے رہے ہیں لوگوں کو وہ پراپر بند ہو جاتے ہیں، تو رات کو لازمی شام کو بند کر کے سوئیں انہیں تاکہ آپ کو مچھر نہ کاٹ سکے. اور اس کے علاوہ جو ایسے ریپیلنٹس ہیں جس کے بعد آپ کو مچھر نہیں کاٹتا سکن پہ، وہ لگا لیں رات کو سوتے ہوئے، خاص طور پہ بچوں کو، عورتوں کو ضرور لگوا دیں یا بوڑھوں کو، تاکہ ان کو مچھر نہ کاٹے. کیونکہ ڈینگی اگر ہوگا تو obviously پھر ہاسپٹل داخل ہونا پڑتا ہے، پلیٹلیٹس گر جاتے ہیں، کافی مسائل ہیں. ملیریا کا بھی اسی طرح سملرلی ایک لمبا ایک تشخیص ہوگی، پھر آپ کو گولیاں کھانی پڑیں گی، پھر کسی ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا. ایک یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کو بخار ہونے لگ جائے اور آپ سیلاب زدہ علاقے میں ہیں تو کسی عطائی سے علاج نہ کروائیں، کیونکہ یہاں المیہ یہ ہے کہ بس وہ کسی بھی بندے کو ملتے ہیں تو وہ فوراً 2 cc ٹیکہ لگاتا ہے اور اسی وقت بخار جو ہے اسٹیرائڈ کے انجیکشن سے اتر جاتا ہے، اور بعد میں جو ہے معاملات خراب ہو سکتے ہیں، بیماری بگڑ سکتی ہے. میں ڈاکٹر سلمان ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ جو سیلاب زدہ علاقے ہیں وہاں پہ جتنی ہیلتھ سروسز ہیں وہ برے طریقے سے مفلوج ہو جاتی ہیں، کیونکہ پانی کھڑا ہے. ڈسٹرکٹ ہاسپٹل یا ڈسٹرکٹ رورل سینٹر جو ہیں ان میں پہنچنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، ادویات بھی نہیں پہنچ سکتی، اور پھر جو ہیلتھ کیئر گیور ہیں وہ بھی وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کو ریسکیو کر کے کیمپوں میں تو پہنچا دیا گیا. جی سر، اس کے لیے مختلف ٹیچنگ اسپتالوں میں مختلف ایریاز ڈیوائڈ کر دیے گئے ہیں، اور کچھ لاہور کے قریب کے ایریاز ہیں جو میو ہاسپٹل دیکھ رہا ہے، جیسے جو راوی کے ادھر ادھر کے ایریاز ہیں. اسی طرح نشتر کے قریب جو علاقے ہیں وہاں پہ ان کے میڈیکل یونیورسٹی سے لوگ بھجوائے جا رہے ہیں، ڈیلی بیسس پہ کیمپ لگائے ہوئے ہیں. کچھ اسکولوں کو کنورٹ کر دیا انہوں نے ہسپتالوں میں، جو سیلاب کی زد میں نہیں آئے ان ایریاز کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے کوئی NDMA نے اور جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے جو اسٹریٹجیز بنائی ہیں، لوگوں تک ادویات وغیرہ مل رہی ہیں. مگر یہ کہ جو لوگوں کے لیول کی چیزیں ہیں، جو اویئرنیس دینا جو آپ کے پروگرام کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ سٹیپ ہے. کیونکہ اس سے لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار ہم نے اس طرح اس بیماری سے بچنا ہے، یہ چھوٹی سی ہم احتیاط کر لیں گے تو ہمیں یہ نہیں ہوگی. جس طرح یہ مچھروں والا پوائنٹ ہے یا یہ ہیپاٹائٹس A E والا پوائنٹ ہے، گیسٹرو. اس کے علاوہ سر ایک جو بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ سکن ڈیزیزز ہیں. کیونکہ لوگوں کا ایک یہ یہاں پہ کوئی بھی آپ دیکھیں شہر میں بھی ایون پانی کھڑا ہوتا ہے تو بچے اس میں ڈبکیاں لگانے لگ جاتے ہیں فوراً اور تیرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ یہ ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ پانی گندا پانی ہے، اور اس سے اگر آپ ڈبکیاں لگائیں گے تو آپ کو ناک کان گلے کے انفیکشن، اوٹائٹس میڈیا ہو سکتا ہے، کان کا انفیکشن ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آنکھوں کے کنجنکٹیوائٹس دیکھ رہے ہیں آپ آج کل کافی کامن ہو گیا ہے. یہ زیادہ تر انہی لوگوں میں ہو رہا ہے جنہوں نے پہلے نہر میں ڈبکیاں لگائی ہیں اور اس کے بعد یہ آگے پھیلا رہے ہیں، اپنا ہاتھ لگاتے ہیں، دوسروں سے ہاتھ ملاتے ہیں، ان کو بھی لگ جاتا ہے. تو ایسی چیزوں سے بھی بچا جا سکتا ہے. سکن ڈیزیزز جو ہیں وہ برسات کے موسم میں ویسے بھی، اور جو اگر جو گندے پانی میں گھسا ہوا ہے یا روزانہ کی بنیادوں پہ نہا رہا ہے، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اس میں تیر رہے ہیں باقاعدہ، اور وہ اپنی ویڈیوز بنا بنا کے اس پہ لگاتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ دیکھو جی میں سیلاب کے پانی میں تیرتا ہوا جا رہا ہوں. تو یہ کوئی اتنی وہ ایسی ویلکمنگ چیز نہیں ہے، یا آپ سیلاب کے پانی میں نہ گھسیں، پانی کو اترنے دیں، پانی سے پرہیز کریں. کیونکہ ایک تو آپ کو پانی کا پتہ نہیں ہے، دوسرا اس میں سانپ بھی ہیں، اور سانپ آپ کو کاٹ بھی سکتا ہے. کیونکہ بارش میں سانپ کہیں سے کہیں، کچھ انڈیا سے بھی سانپ جو ہیں دریاؤں کے ذریعے ادھر پاکستان میں آ گئے ہیں. یہاں راوی پہ لوگوں نے دکھائی ہیں کچھ ویڈیوز، میڈیا پہ بھی چلی ہیں کہ سانپ موجود ہیں. اور کیا اسنیک بائٹ کے کیسز ہمیشہ جو ہے برسات کے موسم میں زیادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ بارشوں میں سانپ جو زمین کے اندر اپنے بلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں پریشان ہو کے باہر نکلتے ہیں اور رستے میں کچھ جو بھی نظر آتا ہے اس کو کاٹ لیتے ہیں. ایک چیز یہ بھی اسنیک بائٹ کے حوالے سے سر بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر سانپ کاٹ لے تو 90% سانپ ایسے ہیں جو کہ زہریلے نہیں ہوتے، جو کہ ایک ویجیٹیرین سانپ ہوتے ہیں جن سے آپ کو کچھ نہیں ہوتا. مگر 10% ایسے ہیں جن سے آپ کو جسم کا پیرالسس شروع ہو جاتا ہے، ایک سائیڈ کام کرنا بند ہونے لگ جاتی ہے چند ہی گھنٹے میں، یا بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے منہ سے، ناک سے، یا ایک حصہ کالا ہونے لگ جاتا ہے. اگر کوئی بھی ایسا سانپ کاٹ لے تو ایک تو سانپ کوشش کریں کہ اس کو اگر پکڑا جائے تو بوتل میں ڈال لیں، اس کو پکڑ کے یا اس کو مار کے اس کی لاش بوتل میں ڈال لیں، تاکہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ دیکھ لے کہ یہ کریٹ ہے، کوبرا ہے، یا کون سا سانپ ہے یہ. کیونکہ اینٹی سنیک وینم جو ہیں وہ گورنمنٹ نے بڑے لیول پہ پرچیز کر کے تمام ہسپتالوں میں رکھی ہوئی ہیں، اور وہ اگر سانپ آپ کے پاس ہوگا تو زیادہ آسانی ہوگی آئیڈینٹیفائی کرنے میں اور اینٹی سنیک وینم آپ کو لگانے میں. مگر اینٹی سنیک وینم پھر بھی ہم احتیاطاً جو ہے ہر مریض کو لگا دیتے ہیں جس کو سنیک میں بائٹ آپ ہوئی سے ہو. کاظمی آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو کھڑا ہوا پانی ہے اس میں آپ نے بتایا کہ مچھر پرورش پاتے ہیں، اور خصوصاً ڈینگی کا مچھر ہے، جی سر. ملیریا کا مچھر ہے.
اور پھر اگر ہمارے گھر کے بچے جو ہیں پانی میں گھس جائیں تو اسے جلد کے امراض جنم دیتے ہیں اور آنکھوں کی بیماریاں بھی جنم دیتی ہیں. تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو پانی کے اندر نہ بھیجیں، اور ساتھ جو کھڑا ہوا پانی ہے اس کی صفائی کا کوئی خاطر خواہ انتظام ہونا چاہیے، جس میں کہ بہت سارے محکمے جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں. ایک تو وہ سپرے کریں اس ایریے میں، فیومیگیشن کریں. اب تک جو میڈیا سے پتہ لگا ہے وہ یہ ہے کہ نارووال کے علاقے میں انہوں نے فیومیگیشن کروائی ہے، بٹ جو کہ میس لیول پہ فیومیگیشن ہوئی ہے. لیکن ہر اس ایریے کی فیومیگیشن اور کیمپوں کی فیومیگیشن ہونا جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں کیمپوں کے اندر، اس کے ارد گرد فیومیگیشن کرنا بہت ضروری ہے تاکہ مچھر جنم نہ دے. سانپوں کا جو ڈسا ہوا مریض ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے پریونشن اسی طرح ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھے. میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا ڈاگ بائٹ کے بھی کیسز آتے ہیں جب سیلاب آتا ہے جس علاقے میں، وہاں اگر کتے جو ہیں ان کا اجتماعی طور پہ وہ باہر نکلتے ہیں اور جہاں پہ وہ اکٹھے رہتے ہیں ان کو ایک تو خوراک نہیں ملتی کھانے کی، اور پھر اگر انہوں نے بچے جنم دیے ہوئے ہیں تو وہ بڑے ایگریسو ہو کے کوشش کرتے ہیں لوگوں کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. جی سر، ڈاگ بائٹ کے کیسز بھی آ رہے ہیں. میں سر ایک جلدی بیماریوں کے حوالے سے ایک لائن بیچ میں ایڈ کر دوں کہ اگر آپ سیلاب والے پانی میں نہائے ہوئے ہیں یا گھسے ہوئے تھے کہیں سے نکلے ہیں تو نہا ضرور لیں. جتنے بھی لوگ ڈسپلیس ہوئے ہوئے ہیں وہ ایک دفعہ دن میں لازمی نہائیں، اپنے آپ کو صابن سے صاف کریں. آپ کو جلدی امراض نہیں ہوں گے. آنکھوں میں اگر انفیکشن ہو جائے تو اس کو ٹھنڈے پانی سے دھوتے رہیں یا صاف پانی سے دھوتے رہیں، آپ کی آنکھوں میں انفیکشن نہیں ہوگا. جتنا آپ گندا رہیں گے اتنا ہی آپ کو بیمار ہونے کا آپ کا چانس زیادہ ہے. دوسری سر جو ڈاگ بائٹ کے کیسز ہیں، یہ ایک پورا ایک پروگرام اس پہ ڈاگ بائٹس پہ بنتا ہے کیونکہ یہ ڈاگ بائٹس بہت بڑھ گئے ہیں. ویسے اوور آل بھی بڑے ہیں، سیلاب کی وجہ سے بھی بڑے ہیں. اوبیسلی کتے بھی پانی میں ڈوبے ہیں، وہ جہاں پہ نکلتے ہیں آگے سے جو بندہ انہیں ملتا ہے اس کو کاٹ لیتے ہیں، اس کو پڑ جاتے ہیں. تو یہ لاہور شہر میں بھی ایون ڈاگ بائٹ کے ایون ریبیز کے کیس سامنے آ رہے ہیں. ہائی کورٹ کا ایک اسٹے آرڈر ہوا ہوا ہے، اس وجہ سے کتا کوئی نہیں مارا جا سکتا پورے صوبے میں. اور اب یہ کوئی پتہ نہیں لگتا کہ کتے کو ریبیز ہے یا نہیں. وہ کاٹ لے تو کاٹ لے، اب کاٹ لے گا تو بس جس بندے کو ہوگی وہ مر جائے گا. کتے کو وہ کہتے ہیں جی کتا کہاں گیا جس نے آپ کو کاٹا. اب اس بندے کو کیا پتا کہ وہ کتا کہاں چلا گیا. اس سے جب ہم یہ سوال کرتے ہیں وہ تو حیران ہو جاتا ہے کہ یار ڈاکٹر مجھ سے کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ کتا کہاں گیا جس نے آپ کو کاٹا تھا. کیونکہ کتے کے جو آئیڈلی یہ ہوتا ہے کہ باہر کے ملکوں میں اگر کسی کتا کاٹ لے تو کتے کو وہ پکڑ کے فوری طور پہ اس کے دماغ کا ایک بایوپسی لیتے ہیں اور اس سے دیکھتے ہیں کہ اسے انسیفلائٹس ہے کہ نہیں. اور اگر اسے انسیفلائٹس ہو رہا ہو تو اس کے حساب سے امیونوگلوبولنز لگانا اور باقی ساری چیزیں فوری لیکن طور اس پہ سے پہلے انجیکشن تو شروع کر اس دیتے کا ہیں. بڑی اچھی پریونشن ہے کاظمی صاحب، وہ یہ ہے کہ میس لیول پہ کتوں کی بھی ویکسینیشن ہونی چاہیے. اگر کتوں کی ویکسینیشن ہو جائے، بلکہ کتوں کی نہ ہو، دوسرے جانور جو ہیں جس طرح بڑے لائف سٹاک ہیں ان میں بروسیلوسس ایک ایسی بیماری ہے، بروسیلا جو جراثیم میں گھسا ہوتا ہے ان کے جسم میں، ان کو بھی ماننا چاہیے، ویکسینیشن کرنی چاہیے. میں اس طرف بھی آپ کو لے کے آؤں گا کہ جب پانی نکل گیا، سیلاب ختم ہو گیا، تو اس جوہر میں کافی مردہ حالت میں جانور بھی پائے جاتے ہیں، اور وہ دیکھا گیا ہے کہ وہ پانی کو ٹوٹلی پوائزنس کر دیتے ہیں. اور اگر کوئی ہاتھ بھی اس پانی میں لگائے گا تو اتنے جراثیم پھیلے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے ہاتھ پر چڑھ جائیں گے. جس طرح آپ نے پہلے بتایا کہ صابن سے ہاتھوں کو دھونا چاہیے. اس سلسلے میں آپ ہماری عوام، قوم، ملک، سلطنت کو اور ناظرین کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں سر، یہ جو لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کا ایک بہت بڑا رول ہے اس سارے میں کہ جانوروں کی ویکسینیشنز کرائے. اوبیسلی جہاں جہاں کیٹل ہے لوگوں کے ساتھ، لوگوں نے اپنے جانور کہیں سڑکوں پہ تو نہیں نہ چھوڑ دیے. انہوں نے کوشش کی ہے جہاں ڈسپلیس ہوئے ہیں ساتھ ہی اپنی گائے بھینسیں بھی لے جائیں، ان کو ساتھ ہی رکھا ہے اپنا کہ یار بس ان کو خیال رکھو، ان کو اپنے پاس رکھو. اوبیسلی ان کا ایک انویسٹمنٹ ہے. ایک گائے جو ہے وہ 3 لاکھ 5 لاکھ روپے تک کی گائے ہے، تو جس کی 10 گائیں وہ ان کو کہیں چھوڑے گا تو نہیں. وہ انویسٹمنٹ بھی ہے ہاں اور ان کے دودھ سے اپنے گھر کا خرچہ بھی چلاتے ہیں، اور دودھ بھی مارکیٹ میں بیچتے ہیں. اور اسی لیے تقریباً دیکھا گیا ہے کہ کم از کم جو ہے اس سیلاب میں 20 لاکھ کے قریب لائف سٹاک جو ہے ان کو موو کیا گیا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور 2000 لگ بھگ جانور جو ہیں جن میں بڑے لائف سٹاک ہیں جس میں بھینسیں اور گائیں ہیں اور بکریاں ہیں وہ مر چکی ہیں. جی سر، یہ بہت بڑا ایشو ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر کوئی جانور مر جاتا ہے تو اس کو دفن کرنا، اس کو ڈسپوز آف کرنا بھی اتنا امپورٹنٹ ہے تاکہ اس کی ڈی کمپوز ہو، کہ باڈی سے جراثیم اور ایسی چیزیں واٹر میں مل کے واٹر سپلائی میں نہ علاقے کی شامل ہوں.
اور یہ اس میں میونسپلٹی کا، واسا کا، ان لوگ جو اپنا LWMC جس طرح ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کا، ان کا بہت بڑا رول ہے کہ ان کو فوری طور پہ دفن کریں ایسے جانوروں کو، تاکہ ان کی باڈیز ڈیکمپوز نہ ہوں اور پانی کو آلودہ نہ کریں مزید. اور لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر کوئی جانور مرا ہوا ہے اس ایریے میں، پانی کھڑا ہوا ہے، تو آپ کوئی پمپ لگا کے اس کو ڈرین کر کے کسی گٹر میں پھینک دیں یا کسی کھلی جگہ پہ پھینک دیں، تاکہ اسے دھوپ لگے اس ایریے کو اور وہ خشک ہو جائے، تاکہ وہ جراثیم مر جائیں. دھوپ ایک اتنا بڑا وہ افیکٹ ہے دھوپ کا کہ بہت زیادہ جراثیموں کو، ایون TB کے بیکٹیریا اگر دھوپ میں چلا جائے تو یہ مر جاتا ہے 15 منٹ میں. میرا خیال وہ بھی بڑا مشکل ہوگا کاظمی. بیسٹ یہی ہوگا کہ جو حکومتی اقدامات میں سے ایک یہ بھی ہونا چاہیے کہ ان کو جتنی جلدی ہو مرے ہوئے جانوروں کو وہاں اٹھائیں، سے ہاں جی، اٹھا لیا ڈسپوز جائے، آف کر. تاکہ وہ پانی جو ہے وہاں کا پوائزنس نہ ہو. ادروائز مرے ہوئے جانور سے جو جراثیم نکلیں گے، جی. جب ان کی باڈی اور فضلے ڈیکمپوز ہوں گے، مسلز ان کے ڈیکمپوز ہوں گے، تو اس میں بہت ساری زہریلے جراثیم جو ہیں وہ بھی پانی میں شامل ہوں گے. ہم ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں، وقفے کے بعد پھر ہم اسی ڈیبیٹ کو جاری رکھیں. ناظرین، پروگرام کیپٹل کلینک میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم اپنے اسٹوڈیو سے آپ کو ان مہلک امراض سے بچنے کے طریقے بتا رہے ہیں جو کہ سیلاب کے بعد جب پانی کھڑا ہو جائے تو اس سے پھیلتی ہیں، اور کس طریقے سے ان بیماریوں سے بچ سکتا ہے، ان کو کون سی بیماریاں ہوتی ہیں. اس کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر سلمان کاظمی کو بلایا ہوا ہے. تو کاظمی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو مرے ہوئے جانور ہیں، ان سے جو بیماریاں پھیلیں گی، ان کو پھر کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے گا، اور اس کے کیا ابتدائی سگنل کیا ہوتے ہیں ان بیماریوں کے؟ دیکھیں سر، جیسے لیپٹوسپائروسس ایک بیماری ہے جو کہ ریٹ کے یورین سے پھیلتی ہے، اور اوبیسلی چوہے بھی بلوں سے نکلے ہیں اور بعد میں سیلاب بڑی میں گئے ہیں. خطرناک بہت بیماری ہے. خطرناک بیماری ہے یہ. جی ہاں. یوزلی سیوریج ورکرز میں ہوتی ہے جو کہ گٹر کے اندر اپنا ہاتھ مارتے ہیں، کیونکہ گٹروں کا پانی مکس ہو جاتا ہے سارا سیلاب کے پانی میں اور باہر آ جاتا ہے سیوریج کا پانی. ایون بارشوں میں گٹروں کا پانی مکس ہو جاتا ہے. تو دس از ویری ڈینجرس. اسی لیے میں نے بہت زور دیا شروع میں کہ بچوں کو آپ نہ گھسنے دیں پانی میں، کیونکہ یہ اگر لیپٹوسپائرا، یہ کیڑا اگر گھس جائے گا اسکن کے ذریعے اندر، تو یہ بہت خوفناک قسم کا ہیپاٹائٹس کر سکتا ہے، انسیفلائٹس کر سکتا ہے، دماغ کا انفیکشن، جگر کا انفیکشن، پیٹ پھول سکتا ہے انسان کا، خون کی الٹیاں آ سکتی ہیں اسے. ایسی ہے کہ یہ یوزلی یہ کیسز کم ہوتے ہیں، مگر یہ کہ اگر آ جائے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے علاج معالجہ کرنا. اور مطلب ایک ایسی بیماری جس سے لوگ بچ سکتے ہیں، جس سے مطلب آپ دیکھیں یہ کامن سینس ہے ملک میں. پتہ نہیں لوگوں کو یہ دیکھیں، یہ ہم اسکولنگ جو کر رہے ہیں، اسکولوں میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ہم آج تک بچوں کو یہ نہیں سکھا سکے کہ یار آپ نے گٹر کے پانی میں نہیں گھسنا، آپ نے بارش کے پانی میں نہیں گھسنا، یا آپ نے سیلاب کے پانی میں نہیں گھسنا. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا. آپ نہر دیکھیں، ہماری سیوریج مسلسل نہر میں گر رہا ہے مختلف کالونیز کا، اور نہر میں لوگ مسلسل گرمیوں میں نہا رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی بہت بڑا سوئمنگ پول ہے، حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ یار یہ پانی کا رنگ ہی دیکھ لیں آپ کس قسم کا ہے. جو سوئمنگ پولز کا پانی ہے اس سے بھی ایون جو آپ دیکھیں کہ اگر اس میں کلورین نہ ڈالی جائے مطلوبہ مقدار میں، تو اس کے ذریعے بھی ایک برین ایٹنگ امیبا ہے جو کہ آپ کے ناک کے ذریعے داخل ہو سکتا ہے، آپ کو بڑا خوفناک قسم کا انسیفلائٹس کر سکتا ہے، جس کو گردن توڑ بخار کہتے ہیں، اور وہ اس سے بھی بندہ مر جاتا ہے. مگر یہ کہ یہ اویئرنیس ہی ہم نہیں دے سکے. اس لیے ہم نے تو باقاعدہ سر ایک بک بنائی ہے 40-45 بیماریوں کی، جو ہم نے اسکولوں کے بچوں کے لیے پنجاب کریکولم ٹیکسٹ بک بورڈ کو دی ہے، انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ لگائی ہوئی ہے، تاکہ جو بھی وہ کہتے ہیں کہ چلو ای لرن انیشیٹو کے ذریعے بچوں تک پہنچے، تاکہ لوگ ذرا ٹیچرز دیکھیں یا لوگ تھوڑا بہت زیرو پیریڈ میں جس طرح وہ ڈینگی پڑھاتے ہیں اس طرح باقی بیماریوں کا بھی بتائیں کہ یار آپ نے اپنے اگر آپ ایک چھوٹے بچے کو سمجھا دیں گے نا کہ یار یہ بیماری آپ کو اس طرح ہوتی ہے، اس کے دماغ میں امپرنٹ ہو جائے گا. آپ چھوٹے بچے کو سمجھا دیں گے اشارہ نہیں کاٹنا، بندہ مر گیا تھا فلاں، اس کے دماغ میں امپرنٹ ہو جائے گا. بڑے آدمی کو آپ لاکھ دفعہ کہیں یار سگریٹ نہ پی، وہ کہتے ہیں یار میں 10 سال سے پی رہا ہوں، آپ کیا بات کرتے ہیں، میں تو پیتا ہی رہوں گا. اس کی آپ کوئی بھی عادت ٹھیک کرانے کی کوشش کریں، وہ اپنی عادت کبھی ٹھیک نہیں کرتا. وہ کہتا ہے یار میں تو ہمیشہ ہاتھ دھوئے بغیر ہی کھانا کھاتا ہوں، آپ آج آگے مجھے بتا رہے ہیں کہ جی ہاتھ دھو کے کھانا کھاؤ، میں تو 10 سال سے ایسے ہی کھا رہا ہوں. تو یہ بچوں پہ فوکس کرنے کی سخت ضرورت ہے. اور اسی طرح سر یہ جو میرا خیال آپ نے جو آگاہی ہے صحت کے میں، اس میں سب سے بڑا جو کانسیپٹ ہونا چاہیے ہماری عوام کو کہ ان بیماریوں سے بچنے کے طریقے پتہ ہونے چاہیے. جی سر، جیسا آپ نے خود بتایا کہ گٹر میں ہاتھ نہ ڈالیں اور گندے جوہڑ میں یا بارش کے پانی میں نہ باہر جائیں، کیونکہ وہ بہت سارے بیکٹیریا لے کے اور بہت سارا گند لے کے بارش کا پانی جس وقت جمع ہوگا اور اس میں ہمارے بچے نہائیں گے یا کوئی شخص بھی اس کے اندر جائے گا، تو اس کی سکن سے بھی جراثیم جسم میں انٹر ہو سکتا ہے. اور یہ بیماریاں جو ہیپاٹائٹس اے اور ای جیسی بیماریاں، یہ مہلک امراض ہیں.
یہ جگر کو بھی فیل کر دیں گے، گردوں کو بھی فیل کریں گے۔ اسی طرح آپ نے بتایا کہ جو چوہوں سے بیماریاں پھیلتی ہیں وہ بڑی خطرناک بیماری ہے، اور اس سے جان بچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب وہ پورے جسم میں ہمارے ایک ایسے سسٹم کو انوالو کر لیتی ہے جس سے کہ امیونٹی پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ اس سلسلے میں کیا اقدامات حکومت تک پہنچائیں گے؟ کیا ایک آپ کی آواز جانی چاہیے میری سر یہ ایوانوں ریکویسٹ تک؟ ہے کہ حکومت سے کہ حکومت بڑے لیول پہ اچھے کام کر رہی ہے، بہت ساری جگہوں پہ گورنمنٹ نے کیمپس لگائے ہیں، دوائیاں پہنچائی ہیں، ڈاکٹروں کو بھی بھیجا ہوا ہے، میں اسپتال کے روز ڈاکٹر جا رہے ہوتے ہیں، روز وہاں کیمپ پہ پہنچے ہوتے ہیں، دوائیاں بھی لے کے جا رہے ہیں ساتھ۔ تو اس کو جو اصل جو بیماریوں سے بچانے کا جو پبلک کو ایک ایلیمنٹ ہے وہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیول پہ بری طرح نگلیکٹ ہو رہا ہے۔ اگر آپ قوم کو صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں تو چھوٹے بچے پہ فوکس کریں جو میٹرک سے کم ہے، جو میٹرک سے نیچے 9ویں 10ویں 8ویں 7ویں کلاس میں پڑھ رہا ہے، ان 4 کلاسوں پہ فوکس کر کے اس کو بیماریوں سے متعلق اویئرنیس دیں۔ اگر آپ اسے آج چھوٹے بچے کو پڑھا دیں گے کہ یار ہیپاٹائٹس اے پیلا یرکان ہے، کالا یرکان اس طرح ہوتا ہے، یہ پارلر پہ جا کے ناک میں سوراخ کرانے سے یا یہ جو پیڈی کیور مینی کیور کرانے سے آپ کو ہیپاٹائٹس بی یا سی ہو سکتا ہے، تو وہ کبھی نہیں کرائیں گے۔ وہ پاگل تو نہیں ہے، ایک بندے کو سمجھائیں گے کہ یار اپنی کٹنگ کی کٹ رکھ لو، اپنے بال کٹوانے کے لیے اپنا اس طرح استعمال کرو، یہ نہ آپ کو کالا یرکان لگ جائے، تو وہ 500 روپے کا اس طرح اور کینچی خرید لے گا، بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ یار ٹھیک ہے بعد میں 60,000 روپے کی دوائیاں ڈھونڈتا پھرتا رہوں کہ یار اب مجھے اب دوائی خریدنی پڑے گی۔ تو جو اسکولوں پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے حکومت کو بہت زیادہ لانگ ٹرم میں۔ آپ کو 5 سال بعد صوبے کے حالات میں آٹومیٹک صحت کے معاملات میں بہتری نظر آئے گی، کیونکہ جن بچوں کو آپ پڑھائیں گے ان میں سے کچھ نہ کچھ تو کسی پہ اثر ہوگا۔ میرے خیال یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ترقی یافتہ قومیں ہیں انہوں نے اپنے اسکولوں کے کریکلم میں یہ چیزیں ڈال دی ہیں، اور بچپن سے ہی انہیں سکھایا جاتا ہے کہ ٹریفک کے کیا اصول ہیں، سگنل کون سا سگنل کیا آپ کو بتاتا ہے، ٹریفک کے ساتھ لگے ہوئے جو ٹریفک کے سائن بورڈ ہیں ان کو کس طریقے سے انٹرپریٹیشن کرنی ہے، اور اسی طرح آپ بتا رہے ہیں کہ حفظان صحت کے اصولوں پہ عمل بھی کروانا ہے اور ان کو انسٹرکشن بھی دینی ہے سر کہ پلس کس طریقے سے بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ جی پلس سر سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اب تو جو بڑے اسکولز ہیں انہوں نے باقاعدہ ڈاکٹر رکھنے شروع کر دیے ہیں، وہ بچوں کی ہائٹ، ویٹ، بلڈ پریشر، اس طرح کی تمام چیزیں میئر کرتے ہیں، ساتھ ساتھ بچے کا ایک میڈیکل ریکارڈ ہے۔ یہ تو خیر امیروں کے اسکول ہیں نا جنہوں نے ڈاکٹر رکھ لیے ہیں، سرکار کے پاس بھی اسکول ہیلتھ سروسز کا پورا ایک میکینزم ہے جس میں وہ ڈاکٹرز کو بھیجتے ہیں، 10 اسکولوں میں ایک ڈاکٹر کو۔ تو اس قسم کے نظام کو مزید افیکٹو کرنے کی ضرورت ہے۔ پرائیویٹ اسکولوں میں لازمی ڈاکٹرز ہونے چاہیے موجود، تاکہ بچوں کی مہینے میں ایک دفعہ ضرور چیک اپس ہوں۔ اگر کسی کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، کسی کو ہرنیا بن رہا ہے، کسی کو اور کوئی ریٹینوبلاسٹوما ہے، اس کی نظر خراب ہو رہی ہے، اندر وائٹ رنگ کی اس کی پتلی نظر آ رہی، تو یہ چیزیں پک ہو جائیں، نہ کہ اتنے بڑے بڑے ٹیومر بن جائیں، لوگوں کو باہر نکل آئیں آنکھوں سے۔ اور ایسی چیزیں آپ دیکھیں، آپ نے ٹیچنگ اسپتالوں میں سر ساری زندگی آپ ہمارے استاد ہیں، آپ نے کام کیا، ہم نے آپ سے سیکھا ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ دیکھتا ہوں کہ یار یہاں پہ وہ مریض آتا ہے جب اتنا بڑا کینسر بن کے پھٹ کے باہر نکل آتا ہے جی اسکن سے، تو اس وقت وہ ہسپتال کو پہنچ جاتے ہیں۔ یہ شو کرتا ہے کہ ہم بیسک لیول پہ لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں دے سکے کہ یار وہ اپنا علاج اس لیول پہ کرا لیں۔ کاظمی صاحب، جو ہمارا کیپٹل ٹی وی چینل ہے اور یہ کیپٹل کلینک، میں خود تعریف نہیں کرتا اس کی، لیکن ہمارا بیسک مقصد اس پروگرام سے لوگوں تک ان کی ہیلتھ اویئرنیس کے بارے میں اہم معلومات پہنچانی ہے، اور یہ قوم ملک سلطنت کو ہم ہر اپنے نشریات میں ضرور بتاتے ہیں کہ آپ بیماریوں سے کس طرح بچ سکتے ہیں۔ آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ کون سی بیماریاں مہلک ہیں اور کس طریقے سے آپ بچ سکتی ہیں۔ میں ایک طرف آپ کی اٹینشن ضرور ڈائیورٹ کرتا ہوں کہ اب جب سیلاب ختم ہو گیا، لوگوں کے کھیت اجڑ گئے، پھل ختم ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، تو اس میں جو اب آنے والا پیریڈ ہوگا اس میں اتنی مہنگائی کی شرح اوپر چلی جائے گی کہ شاید انہیں ایک صحیح جو بیلنس ڈائٹ ہوتی ہے وہ کھانے کو نہ ملے، اور انہیں ان کی جسم کی اپنی قوت مدافعت کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو مخیر حضرات جو ہیں وہ کوشش تو کر رہے ہیں، ڈونر ایجنسی جو ہیں وہ بھی پاکستان کی مدد کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہیں، اور مخیر حضرات سے میرا یہ گزارش ہوگی کہ آپ کے تھرو میں یہ انہیں ریکویسٹ بھیجوں کہ وہ کون کون سی چیزیں جو ہیں ان سیلاب زدگان کے کیمپوں میں پہنچائیں۔ دیکھیں سر، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، مہنگائی آلریڈی ہونے لگ گئی ہے۔ بہت سارے جگہوں پہ آپ کو یہ آج کل بازاروں میں، مارکیٹوں میں سنائی دے رہا ہے کہ سیلاب آ گیا جی، اب تو قیمتیں بڑھ جانی ہیں۔
تو ٹماٹر پیاز اس طرح کی چیزیں بھی ایون لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی شارٹ ہو جائیں گی, مرغی نہیں ملے گی, دہی نہیں آ رہا, فلانی چیز نہیں آ رہی ہے. یہ مجھے نہیں پتا آ رہی یا نہیں آ رہی, مگر یہ کہ یہ کہ انہوں نے جنرل اپنی پھیلانی شروع کر دی ہے دکانداروں نے. یہ تو ڈس اسی لیے ہاں جی انفارمیشن ہے ڈس لیکن اس کو انفارمیشن ہے. چیک کیا جا رہا ہے. اس کو سر یہ جو لوگوں کو چاہیے جو کیمپوں میں ایسی فوڈ پہنچائیں جس میں پروٹینز کی ایک مناسب مقدار ہو, تاکہ لوگ جو کھا رہے ہیں کھانا ان کو دالیں وغیرہ ایسی, چکن, انڈا ایک ایسی پروٹین کی بہت بڑی سورس ہے کہ اگر آپ انڈے دیں گے لوگوں کو, اگر وہ دن کا 1-2 بھی کھا لیں گے تو اٹ از اے ویری گڈ سورس آف پروٹین, منرلز اس طرح کا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ڈونرز کو پہنچانی چاہیے. ایک فیملی کو اگر آپ ایک انڈوں کا پیک دے دیں, 12 انڈوں کا, ایسا سیلڈ پیک جو محفوظ ہو, جس میں سے ٹوٹ نہ جائیں, لے جاتے ہوئے شاپر میں بند کر کے دیں گے تو سارے ٹوٹ جائیں گے. مگر اگر پراپر ایک پیک بنائیں جس میں آپ ایک پروٹین کی بھی مناسب مقدار رکھیں, کاربوہائیڈریٹس کی, اور اس طرح دیکھیں کہ یار اتنے کلو آٹا ڈالنا ہے, اتنے 2 دالیں ڈالنی ہیں, وہ چیزیں دیں جن سے فائدہ ہو. یہ چیزیں نہ دے دیں جیسے کئی دفعہ آپ نے دیکھا رمضان میں بھی لوگ پیک بانٹ رہے ہوتے ہیں تو وہ کئی چیزیں روح افزا کی بوتلیں ڈال دیتے ہیں, وہ ہوتی بھی مہنگی ہیں اور ان کا فائدہ بھی اتنا نہیں پہنچتا لوگوں کو. لیکن ہمارے فروزن فوڈ اویلیبل ہے, لیکن جی. پرابلم یہ ہے کہ فروزن فوڈ کو وہ کیمپوں میں رکھیں گے کہاں. انڈا رکھ سکتے سر اس کی جگہ پہ, انڈے ذرا سیف ہیں. اگر ان کے پاس ریفریجریشن کا کوئی انتظام نہ ہو تو وہ فروزن فوڈ جو ہے نا وہ کام نہیں آئے گی. ناظرین, آج ہمارے اسٹوڈیو سے بڑی اہم انفارمیشن جو آپ تک اسٹوڈیو میں آئے ہوئے مہمان ڈاکٹر سلمان کاظمی نے پہنچائیں, وہ یہ ہے کہ آپ جہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں پہ گندا جوہر نہ ہو, کھڑا ہوا پانی نہ ہو, اگر ہے تو فیمیگیشن بھی کرائیں, اور مچھر کے کاٹنے سے بچ سکتے ہیں کہ ریپلنٹ کا استعمال کریں, وہاں سپرے کریں اور نیٹ لگائیں اور مچھر کو اپنے کیمپ کے اندر نہ آنے دیں. دوسرا بڑا اہم انہوں نے بتایا کہ جوہر کے اندر نہ بچوں کو بھیجیں نہ خود جائیں, کیونکہ آپ کے سکن سے بہت سارے جراثیم جو ہیں آپ کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں, اور اگر وہاں جوہر میں کوئی مرا ہوا جانور ہے تو اس سے بڑے مہلک امراض پھیل سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. ڈاکٹر سلمان کاظمی آپ بڑے مصروف تھے اور بڑی اہم انفارمیشن پرٹیکولرلی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کریکولم میں ہمیں بچوں کو رائٹ فرام ڈے 1 پڑھانا پڑے گا کہ کن بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور کس طریقے سے جانوروں کے کاٹے ہوئے سے بچ سکتے ہیں. اور یہ چیز جو ہے حکومتی سطح پر اور ایجوکیشن جتنے ایجوکیشنسٹ ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنی چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم آئندہ پھر آپ کو تکلیف دیں گے کسی بڑے ٹاپک پہ, جس طرح ڈاگ بائٹ ہے یا سنیک بائٹ ہے, اس کے بارے میں ہم آپ سے اپنی عوام قوم ملک سلطنت کے لیے اہم سوالات پوچھیں گے. خدا حافظ ناظرین, مجھے ضرور ای میل کیجئے. آئندہ ہفتے پھر کوئی نیا ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پروگرام کیپٹل کلینک, کیپٹل ٹی وی سے.